व्यूअर्स, कभी सोचा है कि एक छोटी सी सूरा भी हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। सूरा कौसर भी ऐसी ही एक सूरा है जिसकी कहानी दिल को हिला देती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अर्शिया एंड वेलकम टू माय चैनल अर्शलिम अनफिल्टर्ड, जहाँ रिएक्शंस होते हैं रियल और बात होती है सीधे पॉइंट पे, जहाँ हम दुनिया की हर ट्रेंडिंग चीज़ को फिल्टर करते हैं दीन के नज़रिए से। नो ड्रामा, नो फिल्टर, बस कुरान सुनना और थोड़ा अर्शिया स्टाइल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रियली मकतूब चैनल के वीडियो पर, जो एक बहुत ही खूबसूरत और मीनिंगफुल टॉपिक पर, द स्टोरी बिहाइंड सूरा कौसर। ये छोटी सी सूरा है लेकिन इसका पैगाम दिल को छू जाता है। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सूरा के पीछे की कहानी हमें क्या सीख देती है। ये बात है कुरान की, ये बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, सूरे कौसर की। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरे कौसर को रिसाइट करते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। हाँ, बहुत से लोग मीनिंग भी नहीं जानते, वैसे ही पढ़ते हैं। क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे जरूरी बात, सूरे कौसर का आज हमारी जिंदगी में क्या रेलेवेंस है, जानेंगे इस वीडियो। चलिए स्टार्ट करेंगे, देखेंगे वीडियो। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरे कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या सूरे कौसर के नाजिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाजें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो बा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, तीरा मोहम्मद, तीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगाए और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। रिश्तेदार ही दुश्मन होते हैं। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरे कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। उसे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। नस्ल कट गई। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे, अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरे कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है।
بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ہوگا، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے۔ صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور قیامت تک بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا۔ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگلی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ونہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ تو فصل لربک ونحر، عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور تیسری آیت ہے ان شانیک هو الابتر۔ اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے، شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے۔ اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا۔ ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا۔ تو یہ شانیہ کا والی نفرت ہے، ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود ابتر ہو گئے، وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن لعنت کے ساتھ اس کو نام لیتے ہیں۔ صحیح کہا، لعنت ہی ہونا چاہیے ایسے انسان پر۔
لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے, کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں, 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں. ہاں صحیح کہا. ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں. ہاں ایک بوجھ سمجھتے ہیں بیٹی کو. انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہاں ہے. صحیح ابو کہا. لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں, ختم ہو جائے گا اس کا ہاں نام. یہی سمجھتے ہیں, بیٹے سے اس ہی کی نسل سوچ یہ چلتی تھی ہے کہ سمجھتے ہیں انسان کی لوگ. جو نسل ہے وہ صرف اور صرف لڑکے سے چلتی ہے. ہمارے معاشرے میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں, بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, لڑکوں سے اپنے خاندان اور نسل کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے میرا خاندان تو جب ہی چلے گا جب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے گا, چاہے اس خاندان کو محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو, شہر کے باہر کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس خاندان کے بارے میں, لیکن چاہیے صاحب لڑکا ہی لڑکا. تو اس لیے اس طرح کی سوچ سے بچیں, قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھیں, اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں, اسے کمفرٹ کریں. لیکن لوگ صرف مذاق اڑاتے ہم لوگ ہیں. نا کسی کو کمفرٹ کرنا بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں, کو کمفرٹ کرنے کی تو بہت دور کی بات. سمجھتا نہیں ہے ہماری بات, ہم جھنجلا جاتے ہیں, اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پر ایکچولی ایسا نہیں کرنا ہے, آپ کو بس اسے یقین دلانا ہے میں ہوں کوئی تمہارے ساتھ. موٹیویٹ نہیں کرتا آج جیسے کل اللہ کے سبحانہ زمانے میں. وتعالیٰ نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دے دی. اب آپ کے اور میرے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے کوثر ہے ہماری صحت, ہماری اولاد, صحت, اولاد. یہ بہت بڑے بلیسنگز ہے ہمارے لیے. ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ہاں ایکچولی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا باہر نکل کے چاہیے دیکھیے ان سب لوگوں کا. کی صبح اسپتالوں کی لائن میں ہو رہی ہے, لوگوں کی شامیں قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر رہی ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے, اداس نہ ہو, اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں, شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور اس طرح سے سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں. اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں سورہ کوثر کو ریسائٹ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی, ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیچے ایک لنک ہے, اللہ کا ہمیں بہت 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 شکر ادا کرنا چاہیے ہر بلیسنگز کے واسطے. حدیثیں یوز کری ہیں, مولانا مودودی ہیں, ابن کثیر ہیں, جو بھی میں نے تفسیریں یوز کری ہیں اس کا لنک ہے, آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں, کراس چیک کر سکتے ہیں, اور آپ کو کراس چیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک کمیونٹی بنانے کی, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی, جہاں پر ہم قرآن کی, سیرت النبی کی, AI کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی باتیں کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ سکیں, اپنے علم کو ہائر اینڈ پہ لے جا سکیں. تو اگر آپ اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر ہمارے کمیونٹی ممبر بن سکتے ہیں. آپ کے جوائن ہونے سے ہمیں ہمت ملتی ہے, ہمیں طاقت ملتی ہے, ہمیں یہ بھروسہ ملتا ہے کہ یہ کام ہم فل ٹائم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ. ویورز, سورہ کوثر کا پیغام کتنا گہرا ہے. اللہ کی رحمت اور اس کے انعام ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ کو یہ ریاکشن پسند آیا ہو تو پلیز لائک ضرور کریے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے, اور کمنٹ میں اپنا فیلنگز بھی بتائیے. اور ہاں, چینل ارشلیم انفلٹرڈ کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو اور بھی اسلامک ریاکشنز ملتے رہیں. میں ہوں ارشیا, آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نئے پیغام اور نئے جذبات کے ساتھ. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور گناہوں سے بچائے. آمین. اللہ حافظ ویورز.